बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। तनव्वुह एक ख़ास तरह का जिसे कहते हैं डिफरेंस, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं। आज के लिए हम देख लें कितनी मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त हैं, एक दरख्त दूसरे से नहीं मिलता, हर एक पे मुख्तलिफ़ फूल के लगते हैं, मुख्तलिफ़ फल आते हैं, उसके फ़र्क किस्म के पत्ते हैं, रंग फ़र्क है, उनका कद कामत जो है वो फ़र्क है। इसी तरह से अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते चले जाएँ तो हर एक चीज़ जो कि बज़ाहिर एक कैटेगरी में आती है उसमें कितना फ़र्क है। और एक ही दरख्त जो एक ही टाइप का हो, मतलब सेब का दरख्त है तो उसमें सेबों के कितने मुख्तलिफ रंग हैं और हर एक सेब का जायका जो है वो कितना फ़र्क होता है। एक ही दरख्त पर लगने वाले दो मुख्तलिफ जो फल हैं उनके जायका आप इसमें नहीं मिलता। सो किस कदर कमाल किस्म का ये जो इम्तिजाज है नेचर का कि बहुत सारे बारीक ऐसे फ़र्क जो कि चलते हैं और इसके बावजूद यकसानियत का आलम देखें कि जो सेब का बीज है उससे सेब ही पैदा होगा, जो जिस तरह का मौसम है, जिस तरह की जगह है, वहाँ पे जिस तरह के पौधे पैदा हो रहे हैं वो वहीं पर ही पैदा होंगे और वहीं पर स्पेसिफिक होंगे। जो जिस नस्ल से है उसी नस्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करेगा। अगर बाल घुंघराले हैं तो उसी तरह के आएंगे, अगर आंखों का रंग जो है और जिल्द का रंग जो है वो नस्ल में जैसा चल रहा है, ख़ानदान में जैसा चल रहा है, आगे आने वाली नस्ल जो है और बहुत सारी नस्लों तक, जब तक कि उसमें बहुत सारे और ख़ानदान और बहुत सारे और नस्लें जो है वो मिक्स ना हो, वही रंग वही अंदाज जो है वो चलता चला जाएगा। ये मेरे रब की कुदरत और कारीगरी का बेहतरीन नमूना है ये कायनात। इसीलिए तो सूरतुल मोमिनीन में कहा गया कि वह रब जो है तमाम सन्नाओं से बढ़कर सन्ना है, सब मुसव्विरों से बढ़कर मुसव्विर है, बनाने वाला है। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने खुद अपनी इस चीज़ की तरफ इंडिकेट भी किया है। सूरतुल राद में बड़े क्लियर बताया गया कि ज़मीन में के मुख्तलिफ जो है वो टुकड़े हैं और हिस्से हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और ऐसे भी हैं जो एक तना ऊपर जाके दो तने हो जाते हैं। सबको एक तरह का पानी दिया जाता है लेकिन जो है फल पे अल्लाह ताला किसी एक को दूसरे पे फौकियत दे देते हैं। ये चीज़ें जो इंसानों के अंदर भी हैं, देखने में बज़ाहिर वही दो हाथ, वही आँखें, वही नाक, वही कान, वही दिल दिमाग, लेकिन कोई क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है, उसका नुक्ता नज़र क्या है, किसी चीज़ पे किस मुतासिर होने का उसके अंदर कितनी टेस्ट है, कितना ज़ौक़ है या कितनी गहराई है, कौन सी चीज़ उसे ज़्यादा मुतासिर करेगी, कौन सी कम, ये हर एक इंसान में फ़र्क होता चला जाता है और इसी फ़र्क के साथ हम बनते हैं इंसानों का एक माशरा। अब इस फ़र्क को तस्लीम करना और उसके साथ रहना ज़िंदगी की वो खूबसूरती है जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ख़ास रखी है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि माहौल खुशगवार रहे, ताकि ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत रहे। उसमें आपने अक्सर देखा होगा मुश्किल पेश आती है और वो एक शेर जो कि गालिब ने बहुत अरसे पहले कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सो बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के साथ इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को जो कि कोई बहुत बड़े नहीं होते, एक समझने में इतनी दिक्कत और दुश्वारी आ जाती है और उसकी वजह ये होती है कि हमारा अंदाज़े तख़ातुब, चीज़ों को देखने का अंदाज़ और उसके साथ साथ समझने का अंदाज़, उन्हें परखने का अंदाज़, हम उसके लिए जो दलील जवाब समझते हैं और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं हम ही सही हैं, जो हम कह रहे हैं उसके अलावा दूसरा जो सोचता है, महसूस करता है, कह रहा है, उसमें तो कोई वज़न है ना, हकीकत है ना ही वो इस काबिल है और ना ही हमें यकीन नहीं आता है। भले कोई कसमें खा ले, भले हमें बता दे किसी चीज़ के बारे में, हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते। ये वो जगह है जहाँ पर आकर इंसानी रिश्ते और इंसानी ताल्लुक़ जो है वो उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना कि इकोसिस्टम है, जितना कि इस पूरी कायनात का है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क होने के बावजूद तमाम नबातात जो हैं एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से गुजारते हुए दूसरे को उसके अंदाज में गुजारने का रूम एंड स्पेस देती हैं। हम इंसानों के माशरे में इसीलिए बहुत ज़्यादा तसादुम आ जाता है कि हम एक दूसरे के ऊपर अपना आप मुसल्लत करने की जंग और कोशिश में भूल जाते हैं कि दूसरे का जो फ़र्क है वो उसकी खूबसूरती है, वही उसकी इनफरादियत है। अगर हमने वही मिटा दी, वही ख़त्म कर दिया तो हो सकता है बहुत सारे क्लोन टाइप के लोग हमें मिलें लेकिन उनमें वो फ़र्क ना हो, वो जमालियाती ज़ौक़ ना हो, उसके नतीजे में हमें वो क्रिएशन ना मिल सके, हमें अपने माशरे में सब कुछ ना मिल सके जो कि आज मैं और आप इंजॉय करते हैं। सो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में हमें डिफरेंसेस से ज़्यादा, इस चीज़ से ज़्यादा कि हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री करें, डिफ़र करने के ऊपर अगर हम आ जाएँ कि हम एक दूसरे से ज़रूरी नहीं कि मुत्तफ़िक हों, हम एक फ़र्क राय ज़रूर रख सकते हैं लेकिन मुनासिब अंदाज में, तरीके के साथ। सो आज का जो शो है उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें होंगी, इसलिए कि जो सियासत है वो भी अब धड़ों में तकसीम है और उसके साथ साथ हर कुछ दौर के बाद एक नारा लगता है कि अब की जो सियासत है ना ये नई सियासत है। और आज हम आपकी मुलाकात अपने जिस मेहमान से कराएंगे उनको तो क्रेडिट जाता है उनकी जमात को कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को, मैं सही कह रही हूँ ना नौजवानों, सारे नौजवानों को जो है वो खासा मुतहर्रिक किया हुआ है, खासा
اپنے جسے کہتے ہیں پاکستان کے لیے ان کا جو دل دھڑکتا ہے اس میں ان کے جذبے جوان ہیں، وہ اب بہت زیادہ سیاست میں عملی طور پہ شریک ہوتے بھی ہیں اور شریک ہونا چاہتے بھی ہیں تاکہ پاکستان کی تقدیر جو ہے اسے بدلی جا سکے. سو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہماری ملاقات ان سے اکثر رہتی ہے. ممبر نیشنل اسمبلی ہے علی محمد خان صاحب ہم سے ملیں گے، ان سے گپ شپ ملاقات جو ہے وہ شو کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نیا ٹیلنٹ اپنا جو ہے انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں آپ سے، تاکہ پاکستان کے بہت سارے ایسے باکمال بچے جو خوبصورت انداز میں گاتے ہیں ان کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچ سکیں. سو آج بھی ایک بہت پیارا سا بچہ جو کہ آپ کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ شیئر کرے گا وہ ہم سے ملے گا، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ عثمان ملک جو ہے یہ کس طرح کے سانگز گاتے ہیں، کس طرح کے پرفارمنسز ہیں وہ دیتے ہیں. سو تالیاں تو بجائیں ایک دفعہ اپنے میرے لیے نہ صحیح اپنے پسندیدہ مہمان کے لیے ہی صحیح. اور ہم پھر بریک کے لیے رکنے کے بعد آپ سے ملیں گے. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج آپ کی ملاقات میں نے جس مہمان سے کرانی ہے وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، ایک ایسے سیاستدان جنہوں نے کہ کوشش کی ہے اس میدان میں آ کر کہ ہم مختلف طرح سے بات کریں اور مختلف انداز کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لے کے چلیں. جناب آپ لوگ مجھے سنائیے. السلام علیکم، کیا حال ہے بہن جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل. پہچانا نہیں پہچانا؟ انسان ہوں، کوئی نہر سے ملی لاش تو نہیں ہوں. پہچانے غور سے. اچھا، اور مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ نہیں. ظاہر ہے آپ میں کیسے؟ سے کسی نے پہچانا؟ تو بچوں کیسے پہچانو گے؟ پہلی دفعہ تو آپ کے سامنے منظر عام پر آیا ہوں. اچھا، اس سے پہلے آپ غائب تھے؟ اور میں وہ شخص ہوں جس کا خان صاحب نے اپنی تقریروں میں ذکر کیا ہے. شکر ہے، میں نے کہا آپ کہیں وہ شخص نہ ہو وہ جو ہم کہتے ہیں نامعلوم افراد نے یہ کر دیا، تو آپ کہیں وہ نہ ہو. نہیں جی، میں وہ بندہ ہوں، اخباروں میں میڈیا میں ہر طرف چھایا ہوں. ہر بندہ میں پہچان رہے آپ کون ہے یہ؟ کس کا ذکر کیا خان صاحب نے؟ کون؟ وہ جو بندہ 15 کروڑ کی آفر کر رہا تھا ان کو، شریف آدمی، وہ میں ہوں. سینیٹر. شریف آدمی سینیٹر بننا چاہتا ہے. ہاں. 15 کروڑ روپیہ. نہیں میں اٹکی میں ہوں شریف آدمی پہ. ہاں تو شریف آدمی سینیٹر نہیں بن سکتا؟ نہیں، شریف آدمی اور 15 کروڑ کا آفر کی کیا تعلق ہے آپس میں؟ وہ تو آفر ہی کیا نا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا. یہ کوئی غلط کام نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تم لوگ سکول کیوں نہیں گئے؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کلاسوں کا ٹائم ہے، ادھر بیٹھ کے غلط کام ہے. وہ سیاست پہ نکتہ چینی نہ کرو. میں آپ کو بتاؤں جی، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا اس تبدیلی کی سیاست نے. کیسے؟ اور پہلے جی 4-5 کروڑ روپے لگاؤ تو سینٹ کا سیٹ مل جاتی تھی، اور اب میں 15 کروڑ روپیہ لے کے خجل خراب ہوتا پھر رہا ہوں، کسی نے منہ نہیں لگایا. چلے ہم یہی چاہتے تھے. کیا یہ اورنج کہاں سے لیا ہے؟ کون سا جو گلے میں آپ نے پہنا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو ساری باتیں، ڈریس کا بتاؤ ہمیں. اور یہ ذرا ہمارا روایتی لباس ہے. اچھا، ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ ذرا بیٹھ جائیں تاکہ ہم کچھ باتیں جو ہیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. آپ بیٹھیں پلیز. اور میں بھی تو پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ بڑا ٹریک بنایا، ادھر میٹرو چلنی ہے. اور میں نے کہا جی چلو آپ کے شو میں جا کے میں پہلی دفعہ منظر عام پہ آتا ہوں. لوگوں کو بڑا تجسس تھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے 15 کروڑ کی آفر کی. وہ بندہ آخر ہے کون جس نے کہ یہ آفر کی. اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں ابھی، اور وہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. برطانیہ یعنی انگلینڈ میں ایک چیمپئن شپ ہوئی ہے جس میں بیوی کو کندھوں پہ اٹھا کر بھاگنا تھا، اور اس میں امریکی جوڑا جو ہے وہ فاتح قرار پایا. مطلب نخرے اٹھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ بیویوں کو کندھوں پہ اٹھایا انہوں نے اور بھاگے. یہ جنوبی انگلینڈ میں ہوتی ہے یہ ریس، اور شوہر کو اپنی بیوی کو کندھوں پہ اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے. 830 میٹر کا سفر جو ہے فاصلہ یہ طے کرنا پڑتا ہے، جس میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، لوگ پانی بھی پھینکتے ہیں. آپ کے سامنے چند مناظر ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے، اور امریکی جوڑا جو ہے اس نے اپنی بیوی کو سب سے کامیابی کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر یہ سفر اور یہ ریس جو ہے وہ جیت لی. کیا بات ہے! اور اس طرح سے انہیں چیمپئن شپ ملی، اور ظاہری بات ہے کہ بیوی جو ہے وہ بھی بڑی خوش ہوئی ہوگی. کیا بات ہے! میں بھی اس ریس میں گیا تھا جی، انہوں نے جوتے مار کے نکال دیا. کیوں؟ میں کسی اور کی بیوی لے کے بھاگ گیا تھا. اچھا. وہ میرے پیچھے آیا مائیکل، وہ کہتا میری زنانی واپس کرو. میں کہا ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہاتھ ہی چیز کون واپس کرتا ہے. انہوں نے مار کوٹ کے نکالا ادھر سے. نہیں ویسے پاکستانی مرد جو ہیں وہ، ان کو اگر بھاگنا پڑے بیوی کو اٹھا کے اس طرح سے تو کیا بنے گا؟ وہ پاکستانی مرد جب بھی بھاگے گا نا بیوی کو کہیں چھوڑ کے ہی بھاگے گا، اٹھا کے نہیں بھاگ سکتا. ہم تو مر جاتے ہیں بچے اٹھا کے.
वो बीवियों के नखरे, सास की दवाइयां उठा उठा नहीं तो ये के सारी दुनिया में इसी तरह कोई यहाँ पे कोई खास तो नहीं है। सारी दुनिया में किसके 11-11, 12-12 बच्चे होते तो हैं? ये बच्चे किसके होते हैं? ये हमारे होते हैं और किसके हमारे होते होते हैं ना, हैं? तो खाली इसीलिए तो हम खातून- कमर पे बच्चे लाद के फिर रहे होते हैं, जैसे खामंदा हो गया, खोता हो नहीं गया। तो खातून कोई अपने घर से थोड़ी लेके आई होती है, शौहर के ही बच्चे होते हैं। हाँ जी, वो मिलजुल के प्रोडक्शन होती है, वो घर से कौन लाता है? मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे उठा के भागने का हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है। किसको? मतलब किसको, आप लोगों को पता है? हमारी अक्सर फिल्मों में उठा के भागने का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ? मैं उठा के ले, हाँ, खास तौर पे शान की फिल्मों में। मैं आपको बताऊं जी, ये अमरीकी उठा सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं। उसकी वजह उनकी बीवी कितनी होगी, 45 नहीं तो 50 केजी। हमारी बीवियां तो बेड़ा गर्क हो, इनका 2.5-3 मन से शुरू होती हैं। अच्छा जी, उनकी तो अच्छी खासी बीवियां होती हैं, हमारे तो पीपे होते हैं। अच्छा। और दूर से लॉन्ग शॉट में बीवी देखे लगता है डीजल का ड्रम पड़ा हुआ है। नहीं तो आखिर वो शादी से पहले खूबसूरत खातून होती है तो शादी की जाती है ना उसके साथ। वो किधर होती है जी? उनकी बीवियां देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, स्मार्ट। उनके मियाँ भी देखे माशाल्लाह कितने हम- ताकतवर, मजबूत, जो उठा के भाग सकते हम हैं। भी अच्छे खासे हैं, हमें कोई मौत नहीं पड़ी, हमें तो मार दिया इनके बीवियों के नखरों ने। अच्छा। बंदा घर आता है, आके दरवाजा खोलता है, बीवी मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल करती है, हेलो माइकल कहाँ थे, चाय लोगे या कॉफी? हमारी जनानियां हम घर जाएं पहले सिर बांध के बैठी होती हैं, और छोटे मुंडे ने ब्लेड चाप लिया, अस्पताल ले जा, और मनहूस खबरें सारी। और बड़ी लड़की जो है उसका स्विच में हाथ आ गया है। तो हमारे यहाँ भी तुम्हारी प्रैक्टिसेस हैं ना, हमारे स्विच सेफ नहीं होते। एक खातून को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसमें मर्द कोई जिम्मेदारी शायद उस तरह से नहीं अदा कर सकता, क्योंकि घर के बाहर उसके काम बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी टेंशन ज्यादा होती और है। तो घर में भी टेंशन नहीं होती है ना जनानी। तो आप ना जाया करें ना घर, आप तो सेनेट में जाने के वैसे ही शौकीन है। नहीं जी, आप उधर भी नहीं जा सका ना, मेरे पास 15 करोड़ रुपया लेके फिरता रहा हूँ, किसी ने मुंह नहीं लगाया। अच्छा। अमरीकी बीवी खामद घर आता है, पूछता है डार्लिंग आपके लिए मैं ये सैंडविच लाया हूँ। वो उर्दू बोलते हैं। हाँ। बेटे उनकी बात ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और वो कहती है मेरे लिए आप पिज्जा लाए हैं, अच्छा, बर्गर बता लाए। तो आप ऐसे रहे जैसे आप आंखों देखा हाल कुछ सारा कुछ जो है वो आप देख के आए में। तो ये जो करोड़ों इकट्ठा किया, कहाँ से इकट्ठा किया? कहाँ से? अमेरिका में था मैं पहले, अच्छा। एक पेट्रोल पंप पे जॉब करता था। उनकी बीवियां वो पूछती है डार्लिंग आप मेरे लिए पिज्जा लाए हैं। हमारी जनानियां दरवाजा खोले पहले ही, और दवाना ले आए। तो जाहिर है जहाँ पे जो मिलेगा वही लेकर आए, मंगवाएंगे ना। और तो फिर खा के आप ऐसा करा के ये बिठी कंडक्टर है, हाँ, बीवी ये कंडक्टर है। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग सी खबर है। कुआलालंपुर में चोर को पड़ गए मोर, मुहावरा तो हमने सुना हुआ है ना, लेकिन ये देखिए वीडियो में एक साहब जो है उन्होंने सोचा कि खातून कमजोर है, इनके हाथ से पर्स छीन के मैं भाग सकता हूँ। सो उसने क्या किया कि वो औरत के हाथ से पर्स खींचा और भागा। उसके बाद आपको सबको पता ही है, ये बहुत पॉपुलर है आजकल। खातून ने उसको ना सिर्फ कोटर लगाई बल्कि उसने उसका बाइक पकड़ा और बाइक पकड़कर तो भाग ली। सो ये होता है कि जब आप मुकाबला करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो ये जो लुटेरे, चोर, डाकू और जिस तरह के लोग होते हैं इनमें इतना दम और हौसला नहीं होता। सो उसको एहसास हुआ कि यार ये तो मेरी मुझे भी सिर्फ साथ। एक बात बताएं, इन दोनों में से डाकू कौन था? डाकू वो था जो कि खींचने आया था। तो ये जनानी क्या करती है? ये उधर तो रिस्पॉन्स कह सकते हैं इसको आप, शी रिस्पॉन्डेड टू दिस सिचुएशन। और ये फायदा होता है उन जनानियों का जिनको मोटरसाइकिल चलानी आती है। और ये जनानी मैं पहचान गया हूँ, ये उधर कालालंपुर के मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती है। आप जनानियों को बड़ा पहचानते हैं। जाहिर है जी, सियासतदान हूँ, हर जनानी का पता होता है। सही। तो नहीं है। तो नाम ना लो, क्यों हमें भी जूते पड़वाने हैं। अच्छा, लेकिन ये बड़ी बहादुरी की बात है ना कि इस खातून ने की है, हाँ जी, ये जनानी इसी वरना तरह। चीखने चिल्लाने लग पड़ती हैं औरतें, परेशान हो जाती हैं, डर जाती हैं किसी भी मैं situation आपको बता रहा हूँ, ये जो डाकू है ना, ये मलेशिया का सबसे मकरूज आदमी है। हर डाके में इसका अपना 50-60 हजार का नुकसान हो यार जाता आप है। सियासतदान है कि नजूमी है कि CIA कोई एजेंट है, क्या चीज है आप? आपको जनानियों का पता है, डाकुओं का पता है, आपको हर एक चीज का पता है। ओ बहन जी, फेट और के बंदा सियासतदान बनता है ना, गाड़ गाड़ का पानी पी के बंदा सियासत में आता है। अच्छा, चले एक इससे भी, एक्सपीरियंस है इस वजह से। अच्छा इनका एक्सपीरियंस, Experience एक इससे भी ऊपर की बात है जो कि हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने एक सिचुएशन, इसमें तो खातून ने बाकायदा जिसे कहते हैं ना मार कुटाई की है, यानी उनके सामने
جب اس طرح کی ایک سچویشن پیدا ہوئی کہ جہاں پر ان کو ہراساں کیا گیا یا پریشان کیا گیا تو اس نے باقاعدہ اس کو ٹھیک ٹھاک قسم سے اسے لوٹنے والے کو یا ڈاکو کو جو کہ اسے لوٹنے کے لیے آیا ہے اس کی اسے ٹھکائی لگانا شروع کر دی. یہ تو میرے والی ہے کہیں میں ہی نہ نکل آؤں گی. پیچھے والی سو دیکھیں یہ لوٹنے کے لیے آیا اور اسے پرس چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. سو یہ سچویشن جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اور اسے ریسکیو کرانے کے لیے اس کے ساتھی کو آنا پڑا. اور ابھی ہم نے انٹرنیشنل ویمن ڈے جو ہے وہ گزارا. سو آئی وش کہ پاکستانی خواتین کے بھی یہ حالات ہوں گے جی کبھی. ایک ہی خاتون یہاں پہ موجود ہیں, ہوں گے پاکستانی اگر خواتین. اس طرح کے حالات ہیں نا تو پاکستان کا ہر بندہ ایسی اگر لڑکیوں کو کوٹ کھانے کے لیے تیار ہے اور اگر وہ کٹے بھی ایسے ہی تو. اور میرا خیال ہے یہ جو ڈاکو ہے نا یہ اس چوری کے مال کی جگہ چسکوں میں پڑ گیا تھا. جی نہیں, جی نہیں, اس نے خاتون سے پرس چھیننے کی کوشش کی اور خاتون نے اس کو ایک دفعہ سبق سکھا دیا کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر خاتون کے آرام سے ہاتھ سے پرس چھین کے بھاگ سکتا ہے. آپ اس طرح کی زنانی لائیں, مجھے چاہے چوک میں جوتے مار لیں. چلیں آپ تیار ہوں, ہم جوتے مروانے کا بندوبست کر دیتے ہیں. خواتین ایسی بہت, پاکستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں کدھر ہے, ہے. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی. ہم تو اہل سیاست دھکے کھاتے پھرتے, ایسی زنانی نظر نہیں آتی. ہمیں جو نظر آتی ہے. میری بات سنیے آپ, مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے شعر ہے کہ ان کے حواسوں پہ عورت سوار. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ایسا, لیکن نہیں وہ بات نہیں بنتی یہاں پر. گڈ. اچھا آپ کی بات جو ہے وہ بنے یا نہ بنے, ہم نے اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلنا ہے. بریک کے لیے رکنے کے بعد میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے مہمان سے, اور ممبر نیشنل اسمبلی علی محمد خان صاحب جو ہیں ہم سے ملنے جا رہے ہیں. خوش آمدید اور سب بخیر جناب. اب ملیں گے اپنے آج کے مہمان سے جنہیں آپ نے جہاں بہت سارے سیاسی مسئلے, تجزیے, تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں ان پروگرامز میں تو دیکھا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیا پاکستان کا ایک سلوگن لے کے جو ان کی جماعت آگے آئی ہے وہاں پر بہت متحرک اور بہت سرگرم جو چند لوگ نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک میرے ساتھ ہے ممبر نیشنل اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. ایک نیام میں دو تلواریں, دو خان. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ٹی وی پہ کام کرتے دیکھا, بہت اچھا آپ نے کام کیا, اور اسلام آباد کے ڈراموں میں آپ آتی تھیں. جی بالکل. دیٹ واز دا ٹائم آف پی ٹی وی 2. ہاں جی. تو ماشاء اللہ یو بین ڈوئنگ اٹ اینڈ یو بی ڈوئنگ اٹ گریٹ فار دا لاسٹ کافی عرصہ میں, 10 سال کی ماشاء اللہ. تو وی ہیو بین یور فینس. 10 سال تو سر انشاءاللہ اس شو کو کمپلیٹ ہو گیا. ایز فار ایز یور کوشچن از کنسرنڈ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے اپارٹ, خان جو ہے, عمران خان جو ہیں, از این ایسٹ فار دس کنٹری. بندے نے بڑا ڈیلیور کیا پاکستان کے لیے. اور اب یہ ہے کہ چونکہ وہ سیاست میں ہیں, ایک جماعت ہے ان کی, ادروائز اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو پوری پولیٹیکل پارٹیز ان کو اون کرتی تھیں. مجھے یاد ہے ہی واز فیوریٹ آف آل آف دیم. تو آئی فیل پریویلیجڈ کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں جس میں خامیابی ہوں گی, اور ظاہر ہے کمپلیٹ ہستی صرف سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن خان میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ اس بندے کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس ملک کے لیے, اور آئی ہوپ کہ ہم سارے سیاستدان مل کے کچھ کر سکیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بہتری ہو سکے. آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے, جو میں نے ابھی آپ کے بارے میں تھوڑا بہت کہ آپ نے انجینئرنگ کی, پھر آپ نے لندن میں ایک ڈگری کی اپنی, اور اس کے بعد پھر آپ سیاست میں آ گئے, لیکن کیسے بچپن, کس فیملی سے تعلق, کیسے یہاں تک پہنچے؟ سنس آئی واز دا اونلی چائلڈ, تو مجھے ذرا تھوڑی آزادی زیادہ تھی. والد صاحب نے کبھی پوچھا نہیں, اس طرح سے نہیں پوچھا کہ مجھے کھلی چھوٹی تھی, لیکن انہوں نے مجھے لیوے دیا کہ وٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو ڈو, انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ کرو. وہ چاہتے تھے میں CSS کروں, میں آرمی میں جانا چاہتا تھا. وہ تو بہرحال ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ لا پہ وہ چاہتے, ٹھیک ہے لا ان کی بھی, کیونکہ ہی واز اے سول سرونٹ, ایماندار آدمی تھے, بدلی بڑی جلدی ہو جاتی تھی ان کی. مختلف KP میں مختلف جگہوں پہ پڑھا. بیسک جو تھا, آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ, BSc کیا. اس میں کمپیوٹر اس زمانے میں نیا پاکستان میں آیا تھا, ونڈوز کا کانسیپٹ جسٹ وہ انٹروڈیوس ہوا تھا. تو یہ BS انجینئرنگ نہیں ہے, یہ سمپل آپ کا BSc کیا تھا, اس میں کمپیوٹر واز ون آف دا میجر سبجیکٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ mid-90s. اس کے بعد انجینئرنگ,
کیونکہ پہلے سال مجھے انجینئرنگ میں داخلہ نہیں مل سکا تھا تو اندر وہ تھا کہ یار نہیں ہوا میں نے کرنا ہے. تو انجینئرنگ کی, پھر انجینئرنگ کے بعد پشاور یونیورسٹی سے لا, پھر یونیورسٹی آف لنڈن سے ڈسٹینس ایجوکیشن پہ. آئی ناٹ بین دیئر, یہاں سے کیا میں نے LLB آنرز. تو لا میں پھر پریکٹس بھی کی. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے سیاست میں آنے کا کس وقت سوچا اور کیسے آگے آپ عملی سیاست میں؟ دادا میرے سیاستدان تھے لیکن وہ 31 سال پہلے ان کی ڈیتھ بھی ہوگی, تو سیاست میں 5 سال کی بھی بہت گیپ ہوتا ہے. 30 سال تو اس طرح جیسے ایک جنریشن گزر جائے. وہ تحریک پاکستان میں تھے, پرانی مسلم لیگ تھے, آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ 1927 کے ممبر تھے, علی گڑھ سے وہ پڑھے ہوئے تھے. جناح صاحب کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو شاید میڈیا پہ اتنے نہ آئے ہوں لیکن انہوں نے جیل کاٹی پاکستان کے لیے, منسٹر وغیرہ رہے کسی زمانے میں. لیکن پھر یہ ہے کہ وہ ان کی ایک بات مجھے یاد ہے, 95 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, تو ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں سے بنایا ہے. دیز ور ہز ورڈز, کیونکہ ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل تو دیکھ چکے تھے نا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں سے بنایا ہے, اللہ مجھے میری زندگی میں اس کو نہ توڑے. کسی کی بھی زندگی میں. ہاں, تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ یار اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. خان صاحب نے جب یہ شروع کیا PTI تو 1996 میں پہلی دفعہ میرے چچا نے ووٹ کیا. اچھا. پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا, آئی واز ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل, میں اچھی بڑی اپنی پریکٹس کر رہا تھا. ہی ٹولڈ می کہ یار تم جیسے لوگوں کو اس میں آنا چاہیے. اچھا. اور مجھے وہ اسپیچ یاد ہے جب ہم جوائننگ کر رہے تھے, اسد قیصر آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے بھائی ہیں PTI کے, وہ آئے تھے میری جوائننگ میں. تو وہاں پہ میرے انکل نے ایک بات کی جو میں نے بہت جگہوں پہ میں نے پھر کی, کہ انہوں نے کہا کہ میری ان کی پوتی ہے چھوٹی سی, از این اولڈ ریٹائرڈ آرمی مین, نیوی میں تھے وہ, لیاقت خان. انہوں نے کہا میری یہ پوتی جب بڑی ہوگی تھوڑی سی, جب باتیں شروع کرے گی, مجھ سے پوچھے گی کہ دادا جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ سیڈ میں اس کو کہوں گا کہ جو بنانا چاہ رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا. بالکل صحیح. اس نظریے سے ہیں. اس نظریے سے آپ, اور مطلب اگر خان صاحب نہ آتے اور یہ جماعت نہ بنتی تو آپ کبھی بھی سیاست میں نہ آتے؟ کیونکہ مجھے اپرچونٹی نہ ملتی. اب دیکھیں میں نے انٹر پارٹی الیکشن لڑا, ضلع کا صدر بنا, کہ میں کسی نے مجھے بٹھایا تو نہیں نا کہیں. 8 صوبائی حلقوں میں کیمپین کی میں نے اور ضلع کا صدر بنا. اور اس کے بعد میرے ہاتھ سے, یعنی ایک نئے بندے کے ہاتھ سے, جس کو خان نے تب جانا جب میں قومی اسمبلی کا, ہی نیور نیو می, انہوں نے مجھے تب جانا جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا. اس سے پہلے آپ کے اپنے لیڈر سے کوئی روابط تعلقات کچھ نہیں. انٹر پارٹی الیکشن میں کامیاب ہوا, میرے ہاتھ سے میرے مردان کے کوئی 11 ٹکٹ تقسیم ہوئے میرے ہاتھ سے, ایک نئے بندے کے ہاتھ سے, کہ چونکہ میرا استحقاق تھا نا ضلعی صدر, 8 صوبائی اور 3 قومی حلقے, تو نیچے سے اٹھ کے آئے ہیں, ورکر لوگ ہیں. صحیح. تو وہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی پارٹی الیکشنز میں شفافیت نہیں ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہوئے, اور وہ نہیں اس طرح سے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر صحیح ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ KPK میں تو بہت حد تک صحیح تھا جو ہمارا انٹر پارٹی تھا. پنجاب میں کچھ جگہوں سے شکایت ہمیں بالکل ملی ہیں, KP میں بھی کچھ جگہوں سے ملی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ SIG کے دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ اتنے ماس اسکیل پہ کسی پارٹی نے کیا. کبھی بھی جماعت اسلامی میں ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا محدود لیول کا ہوتا ہے, ان کا سسٹم تھوڑا پروپورشنل سسٹم کا ہے. ہمارا تو جتنا ورکر تھا نا PTI کا, لاکھوں ورکر ہے ہمارا. مردان میں ابو 1 لاکھ رجسٹرڈ ورکر تھا ہمارے پاس اس وقت جب ہم کر رہے تھے. تو ان سب کو انوالو کرنا, تو دیٹ واز اے ہیوج ٹاسک. قومی اسمبلی کا جو الیکشن لڑا میں نے, اس میں اتنی خواری نہیں تھی جتنی اس میں تھی, کیونکہ اس میں تو مجھے اپنے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں 3 صوبائی حلقے آتے ہیں نیچے, 3 صوبائی حلقوں میں موومنٹ تھی, وہ مجھے 8 صوبائی حلقوں میں موومنٹ کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ تھا کہ اس میں فلاز تو تھیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی ٹرائیڈ. یعنی کہ یونین کاؤنسل کے لیول سے لے کے چیئرمین عمران خان تک الیکشن کا پروسیس چلا, اور دوسری پارٹیز میں تو ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے بہت بڑی غلطی ہو گئی جی. میں ایسے 15 کروڑ لے کے خان صاحب کے پیچھے چلا گیا, انہوں نے 11 ٹکٹیں بانٹی ہیں, ایک سینٹ کا ٹکٹ ان سے ہی لے لیتا. 15 کروڑ روپے میں آپ نے ایک مجھے سینٹ کا سیٹ نہیں دی. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب ڈیلیور کریں گے, مجھے تو انہوں نے ٹکٹ ڈیلیور نہیں کیا, آگے کیا کریں گے. صحیح. اچھا, اس میں ایک بڑی مزدار بات کہ میں یوتھ کے کوٹے میں آتا تھا, انڈر 40 والے میں. تو آئی واز بینگ فائنینسڈ بائی مائی پارٹی. وہ یوتھ پروگرام خان صاحب نے چلایا تھا, مجھے کوئی آئی تھنک 4 لاکھ کوئی اتنے پیسے ملے تھے آئی تھنک. اچھا, یعنی آپ نے پیسے دیے نہیں, آپ کو پیسے دیے گئے؟ پارٹی نے مجھے پیسے دیے تھے, 4-1 لاکھ مجھے ملے تھے, علیحدہ اس کا اکاؤنٹ ہم نے بنایا تھا. اور آپ سارے ینگسٹرز کو میں یہ بتاؤں, یو ول بی امیزڈ کہ یہاں پہ جو بات چلتی ہے کروڑ لوگ لگاتے ہوں گے, آئی ڈونٹ سے کہ نہیں لگاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کیونکہ اس سال میرے والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. جب ضلعی صدر میں بنا تو جب ان کا جو تیسرا دن تھا وفات کا, اس دن میرا الیکشن تھا. اور میں وہ الیکشن جیت گیا, حالانکہ اس دن میں نہیں جا سکتا تھا, اپنے والد صاحب کی دعا پہ تھا. تو جس سال الیکشن لڑا ان کے 2 مہینے پہلے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا, تو
वालिद ही वो सहारा होता है जो आपके पीछे तनावर दरख्त की तरह होता है. बिल्कुल. जब वो कट गया तो फिर सब अल्लाह ही था. तो इमरान खान ने पीछे हाथ रखा. सही. और मेरे कोई 13 से 14 लाख या 14.5 लाख, 13 से 14 लाख के बीच में सारा मेरा पूरे हल्के पे लगा. अच्छा. सही. अल्हम्दुलिल्लाह एक वोट नहीं खरीदा. अच्छा, जैसे हमने अक्सर वो देखा है कि जो भी लीडर्स आते हैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही कोई लीडरी के शौकीन होते हैं और कोई बड़ी उन्होंने वहाँ पे कोई मारपीट जो है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हड़तालें जलसों का बड़ा उन्हें तजर्बा होता है और वहाँ से वो आ रहे होते हैं पार्टीज़ में. आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड आप बता रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधे सीधा पढ़ते रहे. I was a shy student. अच्छा. ये मैट्रिक तक तो बहुत ही मैं वो शाय बंदा था, लेकिन यह है कि फिर प्रोफेशनल क्रिकेट खेली मैंने. प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से आपका बहुत कॉन्फिडेंस आता है. प्रोफेशनल क्रिकेट का मतलब क्या, डोमेस्टिक लेवल पे, क्लब क्लब लेवल क्रिकेट, पे? हाँ डोमेस्टिक लेवल तक मैं गया. सिफारिश ना होने की वजह से नहीं जा सका. सही. तो क्रिकेट की सियासत का भी सामना किया आपने. हाँ स्क्वाश में भी खेला मैं. स्क्वाश किया मैंने, रिप्रेजेंट किया. यूनिवर्सिटी कलर है मेरे पास, स्क्वाश और क्रिकेट दोनों में. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो मैं फख्र करता हूँ अपनी दोनों पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर. हालांकि ये जो आपकी हमारी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसकी थोड़ी सी छोटी सी सर्टिफिकेशन है. कोई जब मैं हाई कोर्ट पेशावर में प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे ये चलाते हैं, बहुत मजेदार वो उनका होता है. अगर कोई लॉ का ना भी हो उसको सर्टिफिकेशन जरूर करनी चाहिए. तो ये जो कॉन्फिडेंस आज हम आप में देख रहे हैं ये 2 सर्टिफिकेशंस की वजह से है जो आप कह रहे थे शाही स्टूडेंट और अब आप सियासी तबसरों और तरजीहों में नहीं मतलब वो देखें जब आप असल में आई थिंक सूरह हूद है, उसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मुझे माफ़ी दे अगर मैं गलती पे हूँ, उन्होंने फरमाया था कि इस सूरत ये जब मुझ पे नाज़िल हुई इसने मुझे बूढ़ा कर दिया. हाँ जी. जो वालिद साहब, आई वाज हिज ओनली सन, ना ब्रदर्स ना सिस्टर्स, और आई वाज वेरी क्लोज विद हिम, ही वाज लाइक माय फ्रेंड. कभी गुस्सा नहीं किया. एक दफ़ा गुस्सा किया था जब मैं एग्जाम के दिन भी पर्चा दे के फिर क्रिकेट प्रैक्टिस करने लग गया था. उस दिन आके बड़ा उन्होंने मुझे डांटा, ने कहा यार फिर जाके फिर क्रिकेट ही खेलो अगर तुमने खेलनी है. तो अब मेरे हाथों में उनकी डेथ हुई. आई वाज विद हिम इन द हॉस्पिटल. सारा कुछ अपनी आंखों से देखा, वो तकलीफ देखी. उन्होंने खुद मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यू हैव टू गिव मी द बाथ. मैंने खुद नहलाया, मैंने खुद जनाजा पढ़ाया. तो अपने वालिद साहब के बदन पे आपके ये हाथ फिर जाए ना, आपको मुझे क्या मतलब है, क्या पाकिस्तान की सियासत में क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यानी इससे बड़ी और क्या आपकी आजमाइश होगी, ये कह रहे हैं. तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा आपके हौसले का इम्तिहान और क्या. मैं समझता हूँ वो फिर आपको पावरफुल कर देते हैं ना. When you realize कि the only guy who was supporting you for the last above 30 years he's not around, then you have to only put your trust in him. बिल्कुल सही. तो वही ट्रस्ट है जो कि आपका कॉन्फिडेंस है, या ये सियासी बसीरत और सियासी जो एक खास तौर पे महारत होती है, और हमारे यहाँ पर गुफ्तगू के प्रोग्राम्स में जैसे आपको काउंटर करना होता है बहुत सारी चीज़ों का, ये तो भी तो एक खास स्किल है. क्या आपकी लॉ की डिग्री इसमें काम आई है या फिर सिर्फ जो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला पे इत्मीनान और इत्मीनान? दे हेल्प यू. 2 चीजें बड़ी काम करती हैं मेरे ख्याल में. एक ये कि आपके बदन में हलाल हो, कि आपको आपके वालिद ने हराम ना खिलाया हो. चाहे आपको, मैं समझता हूँ, भूखा रहना पड़े, लेकिन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खुदा के वास्ते हराम मत खिलाएं. आपके घर में जो खवातीन हैं जिनके काले बाल हैं, जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, उनको नहीं पता मेरा वालिद, मेरा चचा, मेरा भाई किधर से ये कमा के लाया. उनको तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि किसी दूसरे की, आप जब देखें रिश्वत लेते हैं ना, दूसरे के बच्चे के मुंह से नवाला खींच के अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं. आप जब रिश्वत की कमाई से अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ साड़ी या कुछ भी लेके आते हैं, दुपट्टा चादर लेके आते हैं, वो किसी और के सर से छीन के आते हैं. तो एक तो ये है कि हलाल हो बदन में, अल्लाह हेल्प करता है. दूसरा ये कि आप ये जो पाकिस्तान है ये बोल नहीं सकता ना हमसे, लेकिन ये बेजान तो नहीं है ना. सही. इसके बदन में हमारी माँ ने दफन होना है, जिसके बदन से हम निकले. इफ वी कंसिडर कि ये पाकिस्तान हमारी माँ है तो आपको अल्लाह फिर हेल्प करता है. बड़ी जगहों पे हेल्प होती है, क्योंकि आप याद नहीं कर सकती सब कुछ जब आप कर रहे होते हैं मीडिया पे, या जब आप नहीं कि मुझे जो है अपना गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट में बुलाया गया एज अ गेस्ट स्पीकर. बहुत सी जगहों पे मैं गया. अचानक हाउस जो है वॉइस ऑफ अमेरिका से कॉल आ जाती है, बीबीसी से कॉल आ जाती है, तो आपने प्रिपेयर तो नहीं किया होता. सो the Lord sitting up there, he helps you. बिल्कुल सही. आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? आपका सवाल लेते हुए हम ब्रेक पे जाएंगे. सर जब आप कह रहे हैं आपने सिफारिश वगैरह आपको जो है नहीं मिली, इस वजह से आप आगे नहीं जा सके, ऊपर से मोर ओवर रिश्वत का आप बता रहे हैं इतना, तो आपने सियासत में आके ऐसे कौन से स्टेप्स लिए कि आप रिश्वत वगैरह को ख़त्म कर सके जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, और ऐसा कि सिफारिश सिस्टम भी ख़त्म हो सके? आपने ऐसे कैसे कौन से स्टेप्स लिए या ऐसा कौन सा प्लान्स वगैरह आप लोग ला रहे हैं? चलो हम इस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात.
خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ممبر نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک علی محمد خان صاحب آج میرے مہمان ہیں اور ان سے گپ شپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. بڑا ہی اس کا مطلب ہے کہ غیر روایتی سا بچپن گزرا ہے آپ کا, کوئی رنگینی نہیں اس سوال کا جواب میں میں, کوئی شرارتیں نہیں, وہ بھی دیں گے, کوئی شرارتیں نہیں اس میں. نہیں, میں بچپن میں بس میں شریف سا ہی بچہ تھا. وہ ایک کہانی, وہ تھوڑا واقعہ ہے, وہ سناؤں گا. ہمارے جو گاؤں ہے ہاتھیان, میرے گاؤں کا نام ہے ہاتھیان, ہٹیاں سے نکلا ہے. وہاں پہ پہلے جو ہمارے ہندو برادری رہتی تھی, پھر پارٹیشن کے بعد they had to move out. It was a sad tale. وہ میرے دادا اکثر ماں کی طرف سے جو میرے گرینڈ فادر تھے, میں تو نہیں دیکھا تھا ان کو کبھی, لیکن ان والدہ سے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب پارٹیشن ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں ایک دن میں جس دن ہو رہی تھی پیپل ور لیونگ, اور بڑی کلوز نٹ کمیونٹی تھی ہماری ہندوؤں کی, they were like brothers and sisters. وہ کہتے ہیں میں ایک گھر میں جب گیا, میں نے دیکھا تو ایک توا پڑا ہے, توا, اور اس پہ گرم روٹی پڑی ہے لیکن پکانے والی جا چکی ہے, اور چھوٹی بچی کے وہ جوتے یا سینڈل ٹائپ کوئی چیز, وہ کہتے ہیں میرا دل اتنا کہتے ہیں وہ کھٹا ہوا. تو وہ بزنس میں تھے نا وہ لوگ, تو وہ ہٹی سے ہٹیاں, ہٹیاں سے ہتھیان بن گیا. وہاں پہ ایک ریلوے ٹریک ہے, وہ تو اب پتہ نہیں ریلوے سعد رفیق صاحب کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو تو پتہ نہیں کہ ریلوے انجن ہوتا کیا, لیکن ہمیں وہ چک چک والی بھی یاد ہے, وہ جو آتی تھی وہ. تو میرے جو کزنس تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ریلوے ٹریک پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیتے تھے. ان کو مزہ آتا تھا, جب گزرتی تھی سارے کریش ہو جاتے تھے. وہ آنے سے پہلے میں اکیلا وہ سارے ہٹاتا تھا کہ یار یہ ریلوے ٹریک گاڑی کا نقصان ہو جائے گا. اچھا, ہاں, وہ شروع سے ہی اندر کوئی ایک ایسی طبیعت تھا کہ یار غلط کام نہیں ہونا چاہیے بس. صحیح, بالکل صحیح. اب ان کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ایک سیاست کا سامنا کیا, کرکٹ میں ہی صحیح, آپ نے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے کرپشن کا لیکن دو چیزیں ہیں جس کو آپ, بلکہ تین طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ایک عوام, دوسرا گورنمنٹ آفیسرز, اور تیسرا اپنی پارٹی کے اندر بھی آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرانگ اسٹینڈ. میں تینوں کرتا ہوں. سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں کو. یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں, اور اگر کوئی یہ کر سکے میں اس کو اپنا بھائی مانوں گا, اپنی بہن مانوں گا, کہ آپ اپنے حلقے میں جا کے جب جلسہ کرتے ہیں, سب سے پہلے جو آپ کرتے ہیں لوگوں کو بھاشن مت دیں, دعا سے جس سے بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں صرف ایک سوال پہلے کریں, جو میں کرتا ہوں کہ حاضر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, جتنے موجود ہیں, اگر کسی کے ساتھ, ابھی 2 سال ہوئے نا میں نے شپ کو, میرے قلم سے, میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میرے عہدے سے کسی کو نقصان پہنچا ہے یا کسی کا حق سلب ہوا ہے, تو سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کے مجھے جواب دے, مجھ سے سوال کرے. کیونکہ آپ کے سوال کا ادھر میں جواب دے سکتا ہوں, لیکن آپ کی جگہ جب وہ سوال کرے گا اوپر, تو پھر اس کو اپنا آپ ادھر محاسبہ کریں. یہ میں کرتا ہوں اپنے حلقے میں. میں نے یہ شروع کیا, کوئی 2-1 مہینے ہو گئے میں شروع کیا. میں جتنے کوئی 100 بندہ, 200 ہے, 1000 ہے, 2-3 ہزار جتنا بھی ہوتا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو گلا ہے تو اتنے مجمع میں بندہ پھر اٹھ کے بات کر سکتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہوگا. دوسرا, گورنمنٹ لیول پہ میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے ہماری آئیڈیل گورنمنٹ تو نہیں ہے, کوشش ہم کر رہے ہیں 70 سال کا گن صاف کریں کے پی کے میں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی سرکاری افسر مجبور ہو جاتا ہے کسی وزیر سے, وزیر کا نام لینا مناسب نہیں ہے, بہت ہی زبردست آدمی ہے, لیکن کبھی کبھار آپ سے غلطی. میں نے اس کے سیکٹری کو کہا, میں نے کہا دیکھو یہ کام تم نے کرنا ہے, کسی کی نہیں پرواہ کرو, اگر کوئی بھی وزیر تمہیں پریشرائز کرے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور میں اگر کھڑا ہوں گا تو عمران خان بھی کھڑا ہوگا. اس کو میں نے مجبور کیا, اور وہ پھر وہ جب میں نے اس کو اسٹرینتھ دی اس سرکاری افسر کو, سیکٹری لیول کو, وہ ماشاءاللہ اس سے بھی بڑے عہدے پہ وہ کھڑا ہو گیا. اور تیسرا, اپنی پارٹی کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں. جی کے پی کے میں تبدیلی آ چکی ہے جی. سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جس بندے کو اسپتال میں داخل ہونا چاہیے وہ اسپتالوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے سی ایم صاحب. یہ اس دن پشاور میں کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی ٹریفک کا حادثہ, لوگ زخمی ہو گئے, سی ایم صاحب نے خون کی اپیل کی, سب سے پہلے خود خون دینے چلے گئے. ابھی صرف سرنج لگی تھی, بے ہوش ہو گئے. انہوں نے خون کیا دینا تھا, اسپتال والوں نے پلے سے 6 بوتلیں لگا کے سی ایم صاحب کو روانہ کیا. اچھا, ہمارے درمیان آپ میں سے کوئی خان صاحب کوئی ایک روایتی سیاستدان بن جائے اور ایک جو ہے وہ ذرا خان صاحب کی اگر پیروڈی کر سکے, ہے کوئی ایسے جو آپ اس میں مقابلہ کر سکے؟ ایک ایسا ہے جو انسان بن جائے. آپ آ جاؤ, اور آپ بھی آ جاؤ. آپ نے تو کی بھی ہے بڑی پہلے بھی زبردست قسم کی پیروڈی, اور آپ نے جج کرنا ہے کہ ان میں سے کون پہلے تو خان صاحب کی اچھی صحیح والی نقل اتار رہا ہے, جسے کہتے ہیں ان کی پیروڈی کر رہا ہے. چلیں جی سامنے. جب تیار ہو کے نہیں آتا میں ٹی وی کے سامنے لے چلیں. کچھ بولو کہ ٹکرا مارنی ہے جب. اللہ سب سے پہلے تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں, بڑی نازک صورت حال ہے,
मियाँ साहब क्या इस मुल्क में गैस आ रही है, बिजली आ रही है, पेट्रोल आ रहा है और शर्म आ रही है? सही, ये आपका वो है। अब आप किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे ये सारे नौजवान बैठे हैं, मैं आज आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? हमें क्या पता, आप बताएं। क्या, जरा खामोशी। क्या पाकिस्तान का लाइट चली गई? नहीं, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? आप लोगों का, आपका क्या मुस्तकबिल है? आपका तो हमें नजर आ रहा है बड़ा पैड़ा मुस्तकबिल है। मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको कह रहा हूँ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है मेरे घर में। अच्छा, अब इस तरफ अगर आप फेस करें हमारे जो, आप इन दोनों में से किसको रेट करेंगे? हु इज मोर? I think I would go with both of them. हाँ, लेकिन कौन? आप अपने नाम तो बताएं। आपका नाम क्या है बेटे? जी मेरा नाम हाँ, मेरा नाम उसका नाम आपका अब नहीं बताएंगे, अपना आप बताओगे? हाँ, हसन हसन, हमजा। हमजा। चले हसन को 8 दे देते हैं और हमजा को जो है वो 7.9 दे देते हैं। थैंक यू बोथ, आप दोनों का शुक्रिया। तशरीफ रखें। ये अभी जो हसन जो बात कर रहा था ना, वो इसी तरह से थी जैसे न्यूज एंकर जब खड़े होते हैं ना, अपना भी नाम बता देते हैं और साथ में अच्छा, इसमें मजेदार बात ये तब्दीली के हवाले से, खान साहब का आपने देखा होगा बचपन से, मानी कि जब से हमने देखा है वो उनको वो ब्राउन चप्पल पहनने का बड़ा शौक है, वो ब्राउन रंग की वो चप्पल पहनते हैं। इवन क्रिकेट डेज में भी जीन्स के साथ ब्राउन। मेरे पास उनकी एक यादगार तस्वीर भी है जहाँ पे रेबैन पहनी है, जीन्स पहनी है, कोई मैच के बाद किसी होटल में बैठ के कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जूते वहीं ब्राउन हैं। और आज भी तो कुछ दिन पहले इकट्ठे थे तो नमाज पढ़ी। मुझे ये एजाज हासिल है कि खान साहब मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। जमात कराता हूँ जब तो पीछे होते हैं। तो मैंने खान साहब को देखा तो जूते उनके जो थे वो रंग उसका बदल गया था, वो ब्लैक में गया। खान साहब तब्दीली तो इधर भी आ चुकी है। अच्छा, तबीयतन आप जो है वो जमात इस्लामी में बड़ा रुझान आपका इस्लाम की तरफ, शरीयत की तरफ, मजहब की तरफ। हम समझते हैं कि इस तरह के नजरियात और रुझान रखने वाले लोग जो है ज्यादातर मजहबी पार्टी में जाएंगे, ज्यादा सेकुलर या लिबरल पार्टी में नहीं। तो क्या फिर इस तरह का कुछ रहा मामला, कभी सोचा? जमात के जो लोग हैं उनसे प्यार तो मुझे बहुत है, और लेकिन यह है कि मेरी पहली जमात ही तहरीक इंसाफ है और मेरी आखिरी भी तहरीक इंसाफ है। कल रात कोई 1 बजे मैं ड्राइव कर रहा था। मैं कभी अकेले में ड्राइव करता हूँ क्योंकि अकेला रहा सारी जिंदगी, तो बस अकेले में ही खुश हूँ, और अल्लाह भी अकेला है ना। तो मेरी गाड़ी में जो है वो आगे मैं तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है, वो जो हम गले में जो लगाते हैं। मैं उसको देख रहा, मैंने कहा अगर कुछ भी ना रहा तो पार्टी मेरी यही रहेगी। अगर सब कुछ इधर उधर हो गया ना, रहूंगा इसी में ही, क्योंकि वो हमारे पश्तो में ज़रूर मसला है कि पत्थर, ये बड़ा पत्थर अपनी जगह पे हो ना तो वो भारी होता है, उसकी इज्जत होती है। बिल्कुल। झंडे से मुझे याद आया, इसीलिए तो मैं 15 करोड़ लुटाना चाहता था कि मेरी गाड़ी के आगे झंडा लगाओ, ग्रीन नंबर प्लेट हो, ये सड़क के किनारे जो मजदूर सोए होते हैं उन पे गाड़ी चढ़ा दो। वो झंडा लहरा के आपको क्या कह रहा होगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो? और नहीं जी, बड़ा मजा आए मुझे कि मेरी गाड़ी के सामने सेनेटर का झंडा लगाओ और ट्रैफिक वार्डन मुझे कहीं रोके और मैं शीशा नीचे करके उसे माँ बहन की गालियां दूं। वही ना। अच्छा, माशाल्लाह। उसकी क्या बात है। आप, हाँ, किसमें भर्ती इनको हो? जरा अपने साथ स्कूल जरा यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया करें। ये उधर से जरा काफी दूर मुझे लग रहे हैं। और जी बड़ा बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बंदा हल्का सा लगा के जा रहा हो, पुलिस वाला कहे जी मुंह संगाओ, बंदा उसको कहे चल थाने, नहीं तो मैं तुम्हारी इधर ही पेटी उतरवाऊंगा। बड़ी दहशत ये होती सारी है। सेनेटर होने से आप सेनेटरी अच्छा, इस पर बनने मैं का आपको मतलब एक ये बात काम करना है? बताऊं। ऐसा हुआ 2 छोटे छोटे वाकयात। कोई 10-1 साल पहले ऐसा हुआ, वालिद साहब मेरे अक्सर बीमार रहते थे, तो उनको मैं सारा इलाज वगैरह खुद मैंने वो करता था। तो एक जगह हम गए, अपॉइंटमेंट लेके बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक बंदा आ गया, पीछे 2 पुलिस वाले, मशीन गने हैं और सारा, उधर केपी में, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s, 2001-2 की बात है। तो मैं बस यंग इंजीनियरिंग करके निकला था, उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैं देखा वो बगैर नंबर के चला गया। अच्छा। उसके बाद फौरी हमारा नंबर था, मैंने डॉक्टर से कहा कि ये अपॉइंटमेंट लेके आया था कि नहीं। उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये बगैर अपॉइंटमेंट के आया है बंदा। उसने कहा मेरा इससे कोई नहीं काम, ये तो उसका। मैंने कहा नहीं, आपका इससे काम है
کہ آپ انشور کرو کہ یہاں پہ لوگ اپارٹمنٹ سے جیسے ہی نکلا وہ بندہ باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے, پیچھے آگے 4-5 گاڑیاں ہیں, بندوقوں والے ہیں, گاڑی کے شیشے کالے. میں والد صاحب کو لابی میں اٹھا کے اس کے پاس گیا, میں نے شیشہ ناک کیا, سلام کیا, میں اس کو کہ دیکھیں سر آپ بڑے رسپیکٹیبل آدمی لگتے ہیں, کیونکہ اتنی عزت کسی کو ملتی ہے تو ظاہر اس میں کوئی خوبی ہوگی, لیکن صرف اتنی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس بندے کا نمبر مار کے آپ اندر گئے وہ میرا باپ ہے, اور اس کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کیوں آپ جو ہیں بغیر نمبر کے گئے. میں ایز اے پاکستانی آپ کو کوشچن کر رہا ہوں. اچھا, اس نے مجھے جب اس نے یہ سنا, nobody had questioned him in his life before like this, stopped him with all his grandeur, یہ جنڈے منڈے بھی اس کے ہل رہے تھے. اس نے کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میری وائف کو ایمرجنسی تھی تو اس وجہ سے. تو یہ آپ کو you guys have to take stand. صحیح. کسی کو نہیں بدماشی کرنی دینی. اچھا ایک سوال, یہ لائن اچھی ہے جو آخری آپ نے بولی ہے. اچھا ایک سوال, آپ دھرنا کوئی اور ان فیوچر میں اگر آپ کے خیال میں ہوا تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ اس کا انجام میں بتاتا ہوں. یہ پہلے دھرنے کا کیا انجام ہوا ہے, خان صاحب کی شادی ہوئی ہے, اگلا دھرنا ہوگا شیخ رشید کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے. اور بلکہ شیخ صاحب کے ہاتھ تو ٹھنڈ میں دھرنے میں کھڑے ہو کے نیلے ہو گئے ہیں اب تو یہی ہوگا, ایک آدھ شادی ہو جائے کرے گی یار دھرنے کے بعد. اچھا جی, لیکن یہ سوال ہم کریں گے, اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. پی ٹی آئی سے ممبر نیشنل اسمبلی علی محمد خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں, ان سے گپ شپ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. زندگی میں سب سے بڑا خواب کیا ہے آپ کا خان صاحب؟ یہ خان جب پہلی دفعہ آیا تھا چیئرمین, تو میرے حلقے سے تھوڑا آگے انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا. میرے حلقے میں خان نہیں آئے ویسے, اور میرے حلقے میں جہاں سے میں جیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب میرے حلقے میں میرے خلاف جلسہ کرنے آئے تھے. مولانا صاحب پھر بھی میں جیت گیا. میرا خواب یہ ہے, یہ اس سٹیج پہ میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ اس سٹیج پہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات خان کے سامنے کی تھی, اور میں بہت جلسوں میں یہ بات کی. میرا خواب یہ ہے, میرے پاس خود یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری ہے نا, تو میرا خواب یہ ہے کہ اکثر جلسوں میں کہتا تھا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کو چھوڑ کے نا انگلینڈ میں کوئی وہاں کا, میں یہ کہتا تھا کہ نیلی آنکھوں والا کوئی لڑکا لڑکی آکسفورڈ اور کیمبرج کو چھوڑ کے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن پڑھنے آئے. ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس ہوں جو آکسفورڈ اور کیمبرج سے ہائر لیول کے ہوں. اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ ہارورڈ سے انجینئرنگ کر کے کوئی نوجوان لڑکا لڑکی انگریز امریکن اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں پہ جاب ڈھونڈنے آئے اور یہاں اغوا ہو جائے تو پاکستان وہ آپ انشاءاللہ اس وقت نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ یار کہ پاکستانی جب باہر جائے نا اور کسی کو اپنا پاسپورٹ دکھائے نا, پاسپورٹ, لوگ اس کو سلام کریں, لوگ اس کو عزت دیں. ہمارا پاکستانی یہ نہ مجبور ہو کہ باہر وہ لوگ پوچھے کدھر سے ہو. میرے بڑے جان, آپ کو بھی پتا ہوگا, ایسے آپ کو بھی بتایا ہوگا, بڑے جان آپ کے بھی میم, کہ وہ کہتے ہیں, کوئی ان سے پوچھتا ہے نا ہمارے پاکستانی جب ادھر جاب کر, وہ کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ انہیں شرم کی بات ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو. یہ جو یہ خواب کب تک پورا ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں تو آئی ایم اسٹرانگ بلیور ان آئیڈیلزم. میں سمجھتا ہوں, اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا کوئی نہیں ہے. ان آور لائف ٹائم وی کین سی کہ ہم جرمنی جائیں اور آج ہم یہاں پہ ان کی بی ایم اور مرس چلا کے فخر کر رہے ہیں, میرے پاس بی ایم ہے یار, میرے پاس مرس ہے, مرسیڈیز ہے, یا میرے پاس پورشے ہے, یا میرے پاس رینج روور ہے, میرے پاس V8 ہے. آج کل تو یہ ان جیسے سیاستدانوں ان کے پاس پیسہ آتا ہے, کوئی چوائس مائس نہیں ہے, جا کے ٹویوٹا کی 2 کروڑ کی V8 خرید کے اس پہ پھر فخر محسوس کرتے ہیں, بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے نا پانی پھینکتے ہیں موٹر سائیکل والوں پہ, ان کو خوشی ہوتی ہے. جب ہم پاکستانی کوئی جائے امریکہ اور وہاں پہ GMC کی بجائے پاکستان کی کوئی گاڑی ہو, جب آپ جرمنی میں جائیں اور وہاں پہ جرمنی والے آدمی کو BM اور مرسیڈیز چھوڑ کے پاکستانی گاڑی خریدتے دیکھیں, وہ سمجھے تبدیلی آ گئی. کیا بات, بڑی لمبی چوڑی ہوگا انشاءاللہ. جرمنی جائیں ایسا کریں گے نا انشاءاللہ ہوگا. اچھا, یہ نظریاتی انسان ہے یا جذباتی انسان ہے؟ جذباتیت تو ہونی چاہیے, لیکن اگر جذباتیت کے ساتھ جو ہے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا, آپ کول مائنڈ کے نہیں ہیں, then you are a waste.
میرے استاد محترم تھے, مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے استاد ملے کہ مجھے پتا کہ اللہ کا کون سا وہ کرم تھا, ایسے مجھے لوگ ملے. عبداللہ جان ثانی صاحب مرحوم میرے استاد تھے, تو وہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کہ لازم ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. تو تھوڑی جذباتیت ضروری ہے, لیکن جذباتیت کے ساتھ جو ہے نا عقل شعور بہت ضروری ہے. آپ اکثر مجھے ٹاک شوز میں تھوڑا جذباتی ہوتے بھی دیکھیں گے, لیکن وہ کبھی بھی میں اپنا مکمل جو ہے نا وہ کارک اڑتا نہیں ہے اوپر سے, کیونکہ وہ اڑ جائے تو پھر آپ جو ہے تو جذباتیت بھی ہونی چاہیے, جذبہ بھی ہونا چاہیے, نظریہ بھی ہونا چاہیے. آپ اگر ایک سیاست دان ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ پاکستان کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے. مطلب گھریلو زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے سیاست میں آنے کے بعد, گھر والے کیسے لیتے ہیں اس کو؟ انہوں نے مجھے ابینڈن کر دیا. میری والدہ ہیں, وائف ہے میری, فرسٹ کزن ہے وہ, اور 2 میرے بچے ہیں. وہ کبھی کبھی میری شکل دیکھتے ہیں, اور سب سے جو مجھے سب سے زیادہ جو خوشی تو ہے سیاست کی کہ عزت مجھے اللہ نے مجھے عزت دی, میں اس قابل نہیں تھا. اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پیار کرتے ہیں اور سنتے ہیں, اور وہ مجھے جو فیڈ بیک آتا ہے پی ٹی آئی کا جو ہمارا کروڑوں کا کیڈر ہے کہ وہ خان کے بعد جو 4-5 نام آتے ہیں, اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے, and I love that guy, he is a pride of PTI. مراد سعید یوتھ کا, وہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہت کرے گا. تو اس کے ساتھ مراد سعید کے ساتھ, اسد عمر بھائی کے ساتھ, عاطف خان, اسد قیصر, ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی وہ رکھتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے پہ, میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا. صحیح. تو گھریلو معاملات جو ہیں پھر ہینڈل ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا؟ ایک مجھے وہ ہے افسوس دل میں رہتا ہے کہ میں جو میرا بیٹا ہے محمد عثمان علی خان, اس کو میں خود ڈراپ کرتا تھا. میں پریکٹسنگ لائر ہوں, پریکٹسنگ لائر تھا, اب تو خیر نہیں کر سکتا. تو جو تھوڑا مجھے جو قرآن یاد تھا میں اس کو سکھاتا تھا. اب اس میں بہت بریک آ گیا ہے, وہ اب تھوڑا, اور فیملی سے ڈسٹنس بڑھ گیا ہے. لیکن جب ڈسٹنس بڑھتا ہے تو پیار بھی پھر بڑھ جاتا ہے. بالکل بڑھتا ہے, بالکل بڑھتا ہے. گھر میں بھی دھمکیاں دیتے ہوں گے, 5 منٹ ناشتہ لیٹ ہوا تو میں دھرنا دے دوں گا. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2-3 بتائیں. جو آپ کی بھابھی ہے, جو میری وائف ہے, کبھی آپ موقع ملے آپ ان سے پوچھئے گیا, میری ماں سے, والدہ سے, میں بہت کم کبھی میں نے گھر میں یہ فرمائش کیا کہ یار وہ فلانی چیز پکا دیں. اچھا. ہاں مجھے پسند ہے کہ کوئی تڑکے والی چیز ہو, لیکن میں کہتا نہیں ہوں, بس جو مل جائے. نہیں, افغانی پلاؤ تو کھاتے ہوں گے آپ. اچھا, دھرنا نہیں, اس میں کیا چکر ہے؟ نہیں, آپ کی بات کے پیچھے کوئی چکر ہوتا ہے. نہیں, روایتی سیاست دان یار, ہمیں معاف کرو یار, کہیں جزائر انڈیمان چلے جاؤ آپ لوگ, ہم آپ لوگوں سے بور ہو گئے روایتی سیاست دان. اور ہم آپ کے نئے پاکستان سے تنگ ہیں. 67 سالوں میں ہم نے اتنی محنت کر کے اس پاکستان کو کرپٹ کیا ہے, آپ کہتے ہیں جی بدلو اس کو. صحیح. اچھا, یہ دھرنے کی ناکامی, کیا اسے ناکامی کہیں گے آپ, اور اگر ناکامی تھی تو وجہ کیا رہی؟ ڈی جے بٹ سب سے زیادہ دھرنے کو ڈی جے بٹ نے نقصان پہنچایا. اچھا. ریپیٹ گانے, اب 1.5-2 مہینے ایک ہی گانا آئے گا, عمران خان بنے گا نیا پاکستان, اس گانے پہ دھرنا چل سکتا ہے؟ اچھا, تو کون سے گانا چاہیے؟ کوئی آئٹم سانگ ڈالتا, کوئی کترینہ کے گانے. صحیح. اچھا, یہ بھی چلے ایک نقطہ جو ہے وہ ساتھ ڈسکس کر لیں, جو آپ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں. اب آپ جو باتیں کریں بہت مذہب کی, خان صاحب کی جب ہم سنتے ہیں تو اکثر ان کا بھی جھکاؤ اور رجحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بہت نظر آتا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی بڑی لبرل ہے, بڑی لڑکیوں کو نچا رہے میں ہیں. ایک پہلے سے دھرنے کے حوالے سے آ جاؤں بات پہ کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. نہیں آشیانہ. یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا پاکستان کے لیے. عمران خان, ہم اور ہم سب, یہ ضروری نہیں ہے آپ سب پی ٹی آئی کے, میں نے پاکستان کی بات کی ہے. پاکستان کے لیے ہم سب اپنی جان دینے کے تیار ہیں یار. جو دھرنے نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ دھرنے کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں, پاکستان لوگوں کو جو ایڈوانٹیج ملا ہے اور جو اویئرنیس آئی ہے وہ تو آئی ہے کہ میں نے یہ فیل کیا, خان بھی یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی جدوجہد میں ہم اتنے گاؤں میں ہم نے پینیٹریٹ نہیں کیا. اربن میں تو تھا, گاؤں ایریا میں ہمارا جو نظریہ ہے اتنا پینیٹریٹ نہیں کیا جتنا اس میں ہوا ہے. ان کے روزانہ لوگوں نے مطلب 126 دن تک گھنٹوں میں ہمیں سنا ہے خان کو. اتنی کس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے؟ اور اس کا سب سے جو بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب میرے لیے تو محترم ہے, میں تو ریسپیکٹ میاں صاحب الاٹ, جو تیسری بار وزیر اعظم بنتا ہے, چاہے ریگنگ ہو جو بھی ہو وہ تو اللہ کو پتہ ہے اور جوڈیشل کمیشن سے پتہ لگ جائے, لیکن تیسری بار کا وزیر اعظم جو بنتا ہے تو اللہ نے اس کو عزت دی ہے, تو جو اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے تو لوگ کوشچن کر رہے ہیں. آج میرے سے, میرا ورکر خان صاحب سے ہم لوگ اور خان صاحب سے عام لوگ آ کے ان کو دھرنا دے کے کوشچن کرتے ہیں.
تو دیٹ از دا ایڈوانٹیج آف دھرنا کہ لوگوں کو اب یہ پتہ لگ گیا کہ اگر میرا حق نہیں ملتا تو بیٹھ کے دھرنا دو. بالکل جی صحیح. ہم دھرنا اب ہمارا قومی کھیل ہے. 5 منٹ بچے کا فیڈر لیٹ ہو جائے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا بریک کے لیے رک رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہماری ملاقات ممبر نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی سے منسلک علی محمد خان صاحب. اور آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا ہے, کوئی گانے وانے سنتے ہیں آپ؟ مطلب جماعت میں تو جب دھرنے میں بھی خاصے لوگ سن رہے ہوتے ہیں گانے جماعت کے گانے. اب تو خیر کافی ٹائم ہو گیا ہے, میں سنتا نہیں ہوں. کشور کمار واز مائی فیوریٹ. اچھا, کشور کو بہت سنتا تھا. اداس ٹائپ کے گانے پسند ہیں یا ذرا آج کل کے لیٹسٹ جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں اداس. کون سا والا؟ ہاں چٹیاں کھلائیں. تھوڑا سا کسی کو آتا ہے گانا؟ اچھا ڈانس کے گانا آتا ہے کسی کو؟ نہیں. اچھا چلیں جی. کشور کا یہ تھا نا کہ ہی واز اے جینوئن آرٹسٹ نا. وہ جب اس کی آواز آتی تھی تو لگتا تھا دل سے کوئی گا. تو اس کے رومانٹک بھی ہیں, اس کے افسوس والے بھی ہیں, اور اس کے جو ہیپی سانگس تھے کشور کے, دوز ور آلسو ویری گڈ. اور وہ امیتابھ پہ جب وہ فلماتا تھا بندہ تو وہ کمبینیشن بڑا اسٹرائک کرتا تھا. اس پہ کرتا تھا وہ کیا نام تھا وہ بندہ, ہی از ڈیڈ ناؤ, مشہور وہ جو تھا جو انڈین اسٹار تھے, اب ہی از ڈیڈ ناؤ, وہ سپر اسٹار رہے ہیں. راج کپور نہیں ان کے بعد جو ہیں راجیش کھنہ, ان پہ جو ان کے گانے ہیں. لیکن اب کافی اس پن لائک نیئرلی اے ڈیکیڈ کہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی بڑی بہت ساری تبدیلی آئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, اور خاص طور پہ سیاست میں آنے کے بعد. نہیں سیاست میں تو خیر یہ ہے کہ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ دا اونلی ٹرو فرینڈ از اللہ. اور یہ سیاست میں آنے کے بعد یو ریئلائز یا وقت کے ساتھ؟ سیاست میں آنے کے بعد زیادہ, کیونکہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو, جب آپ کے فادر نہ ہوں, جب آپ کا کوئی گاڈ فادر نہ ہو, اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے, تو پھر آپ کو کہیں سے اسٹرینتھ چاہیے نا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ یہ غیبت وغیرہ مت کرو. اب آپ کو کوئی بہت دکھ دے, جا کے 2 رکعت پڑھ لو, اور دوسرے پہ اپنا دین بھی مت بیچو. دیکھیں یہ اس بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی رکھی ہے, تسبیح پھیر رہے ہیں, اور دوسرے کو زبردستی مسلمان بنانے میں. یار چھوڑو, یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. لیٹ ہم. آپ سے یہ پوچھو گی کہ میں نے فرا کو نقصان تو نہیں دیا, یہ نہیں میرے سے پوچھنا کہ تم نے کتنے روزے رکھے, وہ اللہ کا کام ہے. لیٹ ہم ڈو اٹ. ہم اللہ کا کام خود کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. باقی یہ کہ صدیق اسماعیل صاحب کی آواز میں جو نعتیں ہیں اس کا اپنا حسن ہے, جو خاص کر ان کی ہے مدنی مدینے والے, دیٹ از ویری گڈ. وہ میں اس کو کامران کو کہا بھی تھا کہ اگر موقع ملے تو چلا دینا. مصطفیٰ جان رحمت وہ بہت بہترین ہے. اور کبھی کبھی جب زیادہ کبھی دکھی ہوتے ہیں تو اکیلے کوئی چپ کے کوئی گانا سن لیتے. تو دکھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کون سی چیز دکھی کرتی ہے آپ کو؟ جتنے آپ ایمبیشیس ہیں, جتنے آپ کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو ایسے لوگوں پہ تو نا اللہ کے دوستوں کو تو نہ دکھ ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی. The loss of good friends. When you don't see some of your very good friends anymore, وہ جو آپ کے اچھے لمحے گزرے اور آپ جب ان جگہوں سے دوبارہ گزرتے ہیں, وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ وقت اس وقت کے میں بہت سے لوگوں کو دیکھے they want to relive that, وہ کبھی آپ ریلیو نہیں کر سکتے. وہ گزر گیا جی, جو گزر گیا. یہ ہے جو صاحب حال ہیں, جو ولی اللہ ہیں, جو اللہ کو پیارے لوگ ہیں, وہ صاحب حال ہوتے ہیں, وہ اس وقت میں رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ آج جو ہے نا اس کو انجوائے. دس از لائف. جو گزر گیا وہ پاسٹ ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں. یہ live this moment. صحیح. اچھا جیسے آپ نے خود ذکر کیا اور آپ کی جو بتائی ہوئی باتیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ویلتھ, کو بہت پیسہ نہیں ہے پیچھے جس کے ساتھ سارا کچھ جو ہے زندگی کا نظام چلتا رہے, اور آپ سیاست میں بہت زیادہ سرگرم ہیں, تو اب آپ پریکٹس بھی نہیں کرتے, تو کیسے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں, ایکسپینس اور بچوں کے معاملات اور یہ سب چیزیں؟ دیکھیں I'm a practicing lawyer, I was earning, ٹھیک ہے, وہ پھر سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ آپ نے ادھر آنا تھا. تھوڑی سی زمین ہے, تھوڑی سی پراپرٹی ہے, اس سے آتا ہے. اور یہ تھا کہ ماشاءاللہ جو ہے دھرنے کی برکت سے الحمدللہ 5-6 مہینے سے تنخواہ بھی بند ہے. یا تو مکمل ہمیں استعفیٰ دینے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کچھ نہیں ملنا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سسٹم چلاتا ہے. برکت اگر ہوگی تو 1000 میں ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو کروڑ میں بھی نہیں ہوگی. اچھا صحیح. تو برکت کے سہارے جو ہے وہ سارا چلتا ہے. اس میں 15 کروڑ روپیہ نقد لے کے پھر رہا ہوں, آپ سینٹ کی ایک سیٹ دیں لے لیں. یار ایسا ہے نا
یہ آپ کو سینٹ کی سیٹ پی ٹی آئی سے تو تب ملے گی نا جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. کیا کروں, منہ سے آگ نکالوں, آپ اپنی الٹا جمپ کروں یہاں آپ کے سامنے, کیا کروں؟ اچھا آپ ان ہمیں جیسے اپنا ویژن دکھائیں. اگر آپ کا ویژن ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے, میرے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہے, وہ ان سے میں میں آپ کو جگہ بتاؤں, آپ کو ایک جگہ سے آپ کی مطلب کی چیز مل سکتی ہے. کہاں سے؟ یا آپ جب یہ موٹر وے پہ چڑھیں نا, کالا شاہ کاکو انٹرچینج پہ اتریں اور سیدھا رائیونڈ روڈ پہ چڑھ جائیں. رائیونڈ میں آپ کو آپ کی مطلب کی چیز مل جائے گی. اچھا ہم یہاں پہ نا روایتی سیاستدان کوئی بیٹھے ہوئے کسی روایتی سیاستدان کے انداز میں ہمیں بتا سکے خطاب آپ کر لیتے ہو, یہاں سامنے آؤ. کیسے ایک روایتی سیاستدان کیسے بات کرتا ہے, کس کی پیروڈی کرو گے ویسے؟ ہم خود گیس کریں گے. چلیے آپ خود گیس کریں. چلیں. اچھا سب سے پہلے آپ یہ آواز پہچانیں. بیسیکلی آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں, یہ ایک اینکر ہیں, ان کی میں پیروڈی کرنے لگا ہوں, آپ پہچانیے گا. السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبروں تبصروں پر تجزیوں کے ساتھ میں ہوں قمران خان. جی ہاں, فیلڈ رپورٹنگ میں میرے 25 کروڑ سال 32.5 لاکھ سے زیادہ بیکار تحقیقاتی یہی پہ رک جاؤ, اب ہم نے پہچان لیا. میں نے خود نام بتا دیا. ہاں تو اب تو آپ پکڑے گئے, تو کچھ اور. چلیں اب اس کو پہچانیں آپ. الیکشن سیل میں ہی ہوتے تھے اور وہاں پر ریزلٹس دیتے تھے. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں جیو سے الیکشن سیل. یہ پہلا غیرت میں غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں خواتین و حضرات. یہ NA 121 سے میاں محمد نواز صاحب جیت رہے ہیں. یہ غیرت میں غیر سرکاری نتائج, اس پہ بلیو مت کیجیے گا. میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں جو بھی بتا سکتا ہوں, آپ اس پہ اچھا یہاں پہ بالکل رکیں, یقین نہ کیجیے گا. آپ پہچان سکے ہیں یعنی سب کے کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وڑاج صاحب نہیں, وڑاج صاحب نہیں, دوسرے افتخار صاحب تو نہیں. افتخار صاحب. صحیح. اچھا اور اچھا ان کو پہچانے آپ. یہ میڈیا کو کس نے اجازت دی ہے, یہ وردی والی نے اجازت دی ہے کہ آپ آئیں کھل کے باتیں کریں. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پہ رک جائیں, اس سے آگے تو ہمیں ضرورت نہیں. مشرف. صحیح. اچھا اب ان کو پہچانے. یہ جہاں تک یہ وہ مہنگائی کا تعلق ہے تو اٹس ناٹ انٹو مائی نالج, لیکن اب یہ جہاں تک اصل میں مہنگائی کا تعلق ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ اب یہ یہاں رک جائیں. چلو شجاعت لگ رہے ہیں ویسے, آپ بتا دیں. گیلانی صاحب جی. ہمارے ایکس پرائم منسٹر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بیٹے. بریک کے لیے رکتے ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہو آپ, اس کا مطلب ہے خاصے سیاسی پروگرام ہر چیزیں دیکھتے رہتے ہو. بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. سر آپ خوش آمدید اور صبح بخیر. پاکستان تحریک انصاف سے ممبر نیشنل اسمبلی علی محمد خان صاحب آج میرے مہمان, ان سے آپ نے گپ شپ دیکھی. چند سوال, بہت جلدی اس کا جواب. اب آپ کو ممبر نیشنل اسمبلی کہنا چاہیے, اسمبلی میں تو جاتے نہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے. ابھی آدھی طلاق ہوئی ہے نا ان کی. اچھا, اور اپنی پارٹی کے علاوہ کون سا لیڈر ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کی تعریف کریں گے؟ پاکستان میں یا باہر؟ پاکستان. قائد اعظم تو سب کو پسند ہے, نہیں ابھی لیکن دور حاضر اس میں بھٹو صاحب. نا ابھی آج کل کی لیڈرشپ زندہ لوگوں میں, اب میرا نام نہ لے دیجیے. I would admire سراج صاحب. سراج الحق سیلف میڈ آدمی ہے اور اب بھی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے, حلال کھاتا ہے, سچی بات کرتا ہے. صحیح. تو اچھا, پیار کیا ہے زندگی میں کبھی؟ بالکل, اور پایا بھی. اور پایا بھی, اقرار بھی کیا اس کا, اظہار, اقرار تو آپ نے ابھی کر لیا, اظہار کیا؟ بالکل کیا ہے. صحیح. اچھا, زندگی میں جس شخص کو آپ کامیاب مانتے ہیں اس میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سیلف بلیف. ایک چیز صرف. اگر آپ اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں 50,000 بندے کے سامنے بھی کھڑا ہو کہ میں I can stand. صحیح. If you don't have self belief, کچھ بھی nothing. نہیں. صحیح. کس چیز سے مروب ہوتے ہیں, کسی کی شخصیت کی وہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ پسند کرتے ہیں؟ علم, لیکن اس کے ساتھ عاجزی ہو, تکبر نہ ہو. کسی بندے کا انٹلیکٹ, کسی کا پیسہ, کسی کی طاقت, حسن نہیں, they can't impress me. لیکن مجھے یہ پتا ہو the guy is a well read man, he knows. If I know, مجھے پتا ہو کہ اس بندے کے پاس علم ہے لیکن ساتھ میں حلم ہو, یہ کہ ایسا علم نہ ہو جو آپ کو تن جائے, نہیں, علم کے ساتھ جھکنا چاہیے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب. صحیح. بس دیکھیں آپ کا رجحان بہت زیادہ مذہب کی طرف اور بہت ان میں زیادہ عاجزی ہے نا. آپ ایسے بھی عالم دیکھیں جو آپ بات ہی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, صحیح. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تھوڑے عاجزی. صحیح. آپ کو تبدیلی کا مل جائے اتھارٹی, کوئی ایک چیز آپ تبدیل کر سکتے ہو, وہ کیا چیز ہے جس کو آپ تبدیل کریں گے فوراً اسی وقت؟ ایسا قانون بنائے نا کہ وزیر اعظم کو رات کو نیند ہی نہ آئے کہ کل صبح میں نے جواب دینا ہے. صحیح. قانون, تو پھر قانون رہنے دیں, کوئی دوائی بنائے. اکاؤنٹیبلٹی. صحیح.
اکاؤنٹیبلٹی واقعیب الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, میزان مضبوط کریں, صحیح. سب ٹھیک ہو جائے گا. یعنی صرف آپ قانون تبدیل کر دیں. ایسا قانون ہو نا کہ اب بندے کو لگ پتہ جائے. صحیح. وہ چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بہت اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں فرینڈلی ہوں, میں سمجھتا ہوں. صحیح. دوستانہ آپ کا مزاج ہے. I tend to give respect. میں اپنے حلقے میں بھی اگر کسی کا کام نہ بھی کر سکوں تو میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے سچ بولتا ہوں, میں اس کو بتا دیتا ہوں یار یہ کام تمہارا میں کر نہیں سکتا. صحیح. بہت چھوٹی سا ایک جواب آپ سے چاہتے ہوئے, آئیے جو نیا پاکستان اور تبدیلی کا جو راستہ ہے اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اسٹیٹس کو جو اب سارے سینٹ میں اکٹھے ہو گئے ہیں, اس وجہ سے میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, حالانکہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, لیکن میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے چاہے 6 بندے ہوں ہم کھڑے ہو جائیں گے سامنے سینٹ میں, کہ ہم اپنا بندہ کھڑا کریں. میری یہ ذاتی رائے ہے, باقی پارٹی ڈیسیجن ہے اس کے ساتھ میں جاؤں گا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے ساری اسٹیٹس کو اکٹھی ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا سب مل گئے ہیں, ایک دن پہلے مقابلہ کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹس کو ساری جو اسٹیٹس کو کی جماعتیں, نے اس پہ ایک شعر بھی کہا تھا نا, آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت انتخاب, کرسی رو ہو کے زمین بوس ہوئی ساری جماعت, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ بے نیاز. اچھا جی, آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت اور آپ کی تشریف لانے کا بے حد شکریہ. دعا آپ لوگوں کے لیے یہی, آپ کی ہر سب خوشگوار ہو, ہر خوشگوار سب کا انجام بخیر ہو. ملیں گے انشاءاللہ کل پھر, اس وقت تک اللہ حافظ.